अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर वायरल होती खबरें कोलकाता के केस की बहुत डिस्टर्ब कर रही थी मुझे। मेरा ये टॉपिक नहीं है, लेकिन मैं इस पर बात ज़रूर करना चाहती हूँ। हमारे माशरे का या हमारे जो इर्द गिर्द का माहौल है, ये इसका एक डार्क साइड है, इसको एक डार्क पहलू कहा जा सकता है, जिस पर हम खुलकर बात करना पसंद नहीं करते, जिस पर हमारे इर्द गिर्द जो है वो बात नहीं की जाती, बल्कि खामोश करवा दिया जाता है या खामोश रहने को कहा जाता है। अनफॉर्चुनेटली अब ये इशू इतना ज़्यादा फैल चुका है कि हमारे यहाँ किसी की जान, किसी का माल, किसी की इज्जत, इन चीज़ों की कोई वैल्यू नहीं रही। कोई इन चीज़ों का मेयार नहीं रहा। इन चीज़ों को बहुत आसानी से ख़त्म कर दिया जाता है, बहुत आसानी से इन चीज़ों को नुकसान पहुँचा दिया जाता है, इनको मिटा दिया जाता है। बहुत जिनका तकद्दुस और जिनकी हिफाजत या जिनकी इज्जत करना हम सब पर फ़र्ज़ है। हम बीइंग अ मुस्लिम अगर देखें, हम पर एक दूसरे की जान, माल, इज्जत, ये सब चीज़ें हराम हैं। हम इन सब चीज़ों को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। हमें अल्लाह ताला ने इन सब चीज़ों से रोका है, इन सब चीज़ों से मना किया है। लेकिन अगर हम माशरती पहलुओं की बात करें, हमारे यहाँ बहुत सी दूसरी कौमें भी आबाद हैं, बहुत सारे दूसरे मज़ाहिब भी आबाद हैं, जिनमें ये सारी चीज़ें शायद उस लेवल पर नहीं रखी जाती जिस लेवल पर इस्लाम इन्हें रखता है। हमारे सामने है कोलकाता की एग्जाम्पल, हमारे सामने है इंडिया, जहाँ पर आए दिन हमें इस तरह के केसेस देखने को, सुनने को मिलते हैं कि आज ये हो गया, कल वो हो गया। लेकिन इन सारी चीज़ों के कोई रिजल्ट नहीं निकलते। इन सारे केसेस को सुना तो जाता है, इन सारे केसेस को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया बहुत बड़े पैमाने पे कवर करता है, बहुत बड़े पैमाने पर इनकी रिपोर्ट्स की जाती हैं, लेकिन इनका कोई रिजल्ट सामने नहीं लाया जाता। इन सारे केसेस का, इन सारे प्रॉब्लम्स का कोई भी हल कभी सामने नहीं आया। हम आज कोलकाता के जो केस हैं उस पर बहुत बात कर रहे हैं, पाकिस्तान में भी बात हो रही है, इंडिया में भी बात हो रही है, एहतजाज भी हो रहे हैं, बहुत सारे मुजाहिरे भी हो रहे हैं। इस पर डॉक्टर्स जो हैं वो भी काम करने से आरी हैं। वो कह रहे हैं कि हम काम नहीं करेंगे जब तक इसको क्लियर नहीं किया जाएगा। लेकिन इससे पहले भी बहुत सारे केसेस इस तरह के हो चुके। अगर तब हम आवाज़ उठाते, अगर तब भी हम बात करते, तो शायद ये इतना बड़ा केस हम सबके सामने ना आता। हम सिर्फ इंडिया की ही बात क्यों कर रहे हैं, हम पाकिस्तान की बात क्यों नहीं करते? अभी रिसेंटली बिल्कुल कोलकाता जैसा केस जो है पाकिस्तान में भी वाकया हुआ। पाकिस्तान में भी हमने ये केस देखा। ट्रेन वाला जो हादसा था वो किसी तरह कोलकाता के केस से कम नहीं था, बल्कि अगर देखा जाए इसको तो ये कोलकाता के केस से थोड़ा ज़्यादा हॉरिबल था, थोड़ा ज़्यादा हॉरिफाइंग था और कुछ ज़्यादा इंसानियत को झंझोड़ने वाला भी था। लेकिन अफसोस कि कोई भी इस उस मासूम लड़की की आवाज़ पर बाहर नहीं निकला, जो अपने काम से वापस अपने घर जा रही थी और उसको ट्रेन में जो है सबके सामने नुकसान पहुंचाया गया, सबके सामने उस पर तशद्दुद किया गया, उसके बाद उसको फेंक दिया, उसको ट्रेन से फेंक दिया गया और उसकी मौत को सुसाइड का नाम दे दिया गया। उसकी मौत के बारे में किसी ने बात नहीं की, जबकि उसके पोस्टमार्टम में पता चला कि उसकी हड्डियां टूटी हुई थी, उसके बाजू टूटे हुए थे, शोल्डर्स टूटे हुए थे, लेकिन उस पर किसी ने बात नहीं की। जब हम बात नहीं करेंगे, जब हम किसी के लिए खड़े नहीं होंगे, तो जब हम किसी के लिए आवाज़ नहीं उठाते, किसी के लिए बात नहीं करते, तो फिर इस तरह के केसेस हमारे सामने रोज़ ब रोज़ बढ़ते चले जाते हैं, रोज़ ब रोज़ हमारे सामने आते हैं। हम इस तरह की चीज़ें देखते हैं, सुनते हैं, बट अफसोस कि हम इन पर कोई रिएक्शन नहीं देते, जिसकी वजह से माशरे में बुराइयाँ, माशरे में बुरे लोग बढ़ते चले जाते हैं और अच्छाई जैसी चीज़ जो है वो ख़त्म हो जाती है। कोलकाता केस की अगर हम बात करें तो उसमें सबसे बड़ा फैक्टर जो है वो शराब नोशी है या ड्रग्स इंडक्शन है। आप उसके जितने भी मुजरिम देखें, जितने भी लोग उसके अंदर इन्वॉल्व थे, वो सब नशे की हालत में थे। नशा हमारे माशरे की एक ऐसी बुराई है जो अपने साथ बेशुमार बुराइयों को जन्म देती है। नशा करने के बाद इंसान इंसान नहीं रहता, बल्कि एक हैवान बन जाता है। इसके बाद, नशा करने के बाद इंसान जो है वो माशरती बुराइयों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता है, जिसमें चोरी, जिना, डाका, ये सारी चीज़ें शामिल होती हैं। इंसान को इंसानियत की पहचान भूल जाती है, इंसान खुद को समझ नहीं पाता कि वो क्या है, वो चलना भूल जाता है, खड़ा होना भूल जाता है। बहुत सारे नुकसान इसमें मेडिकली भी सामने आते हैं, फिजिकली भी सामने आते हैं, ये भी सामने आते हैं। और दीन की तो हम क्या ही बात करें, हमारा दीन इतना खूबसूरत है, इतना प्यारा है
کہ ہمیں وہ اس طرح کی چیزوں سے پہلے ہی روک رہا ہے، پہلے ہی ہمیں منع کر رہا ہے۔ آپ دیکھیں کہ کسی بھی گناہ کی شروعات جو ہے وہ کہاں سے ہوتی ہے۔ آپ نشہ، کوئی بھی انسان جو ہے وہ نشہ سٹارٹ کرتا ہے تو اس کے بعد وہ بہت ساری برائیوں کے اندر اس کا ایک رول جو ہے وہ پلے ہو جاتا ہے، بہت ساری برائیوں کے اندر وہ فزیکلی پہنچ جاتا ہے اور سم ٹائمز اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا۔ اور یہ ڈرگز جو ہیں اس کی صرف دنیا ہی نہیں، اس کی آخرت بھی برباد کر دیتے ہیں۔ نشہ انسان کو پوری طرح برباد کرتا ہے۔ نشہ لینے والا جو انسان ہے وہ صرف ایک لمٹ میں برقرار نہیں رہتا۔ جیسے کوئی انسان نشہ لینا سٹارٹ کرتا ہے، اگر وہ اس کی 100 mg سے سٹارٹ کرتا ہے تو آہستہ آہستہ اس کی ڈوزیج بڑھاتا چلا جاتا ہے، کیونکہ وہ نشہ اس کی باڈی میں اتنا ڈیزولو ہو چکا ہوتا ہے کہ اس کو پھر اس مقدار سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آہستہ آہستہ وہ اس کی مقدار بڑھانا شروع کر دیتا ہے۔ پھر اگر وہ سگریٹ پیتا تھا، چرس یا افیم کا نشہ کرتا تھا، تو وہ آہستہ آہستہ شیشے پہ ٹرانسفر ہو جاتا ہے، آہستہ آہستہ شراب پر چلا جاتا ہے۔ یہ نشے جو ہیں پھر اس کو کھوکھلا کر دیتے ہیں، اس کو اپنے ماں باپ، بہن بھائی، رشتہ دار، کسی چیز کی پہچان نہیں رہتی، کسی چیز کی تمیز نہیں رہتی۔ آپ دیکھیں کہ جہاں انسان کو اپنے رشتوں کی پہچان نہیں رہے گی، اپنے رشتوں کا تقدس اس کو نہیں رہے گا، وہاں وہ کسی دوسرے کی بہن بیٹی کی کیا عزت کرے گا، یا وہ اس کو کس نگاہ سے دیکھے گا، یہ ہم سب سوچ سکتے ہیں۔ ہمیں اس طرح کی چیزوں کو بڑھنے سے روکنا چاہیے۔ ہم سب پر یہ فرض ہے کہ ہم اپنے حصے کا کام کریں، ہم سب کو اپنے حصے کا کام کرنا چاہیے۔ نہ کہ صرف یہ کہ ہم اداروں پر چھوڑ دیں یا ہم حکومت پر ڈال دیں کہ حکومت اپنا کام نہیں کرتی، ادارے اپنا کام نہیں کرتے۔ آپ اپنا کام کریں، اس کے بعد اداروں سے، حکومت سے توقع کریں کہ وہ اپنا کام پراپر کریں گے۔ اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو بے شمار مزار ہیں ہمارے پاس، اور مزاروں پر بے شمار لوگ بیٹھے ہیں جو نشے میں دھت ہوتے ہیں، ہر وقت جو نشے سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں، جنہوں نے اپنی زندگیاں تباہ کر دی، اپنی زندگیاں برباد کر دی، یہاں درباروں مزاروں پر بیٹھ کر، یا پھر یہاں پر اس طرح کی جگہوں پر بیٹھ کر جہاں پر ان کو نشہ اویلیبل ہوتا ہے۔ اس طرح کی چیزوں کو روکنے کے لیے اگر آپ کہیں بھی کام کر سکتے ہیں، ذرا سا بھی آگے آ سکتے ہیں تو آپ کو ضرور آنا چاہیے۔ اگر آپ کچھ کر سکتے ہیں تو آپ کو ضرور کرنا چاہیے۔ نشہ کرنے والا انسان کبھی بھی یہ نہیں سوچتا کہ اس کی وجہ سے معاشرے میں کسی کو نقصان ہو رہا ہے یا کسی کو اس کی وجہ سے تکلیف ہو رہی ہے۔ اب اس ڈاکٹر کی اگر بات کی جائے تو ڈاکٹر بننا کوئی آسان بات نہیں ہے، کوئی آسان کام نہیں ہے۔ دن رات پڑھنا پڑتا ہے، اور اس کے بعد اگر آپ فیلڈ میں جاتے ہیں، اگر آپ پریکٹیکلی کام کرتے ہیں تو آپ کو 36 گھنٹے، 72 گھنٹے کی ڈیوٹیز کرنی پڑتی ہیں، اور اس کے بعد اگر آپ کو رزلٹ یہ ملے تو آنے والے وقتوں میں شاید کوئی بھی پیرنٹس اپنی بیٹیوں کو ڈاکٹر بننے کی تو کم از کم اجازت نہیں دیں گے، یا ان کو ڈاکٹر بنانے کے خواب تو نہیں دیکھیں گے۔ جن پیرنٹس نے یہ واقعہ بہت قریب سے دیکھا ہے، آئی تھنک وہ اس طرح کا سٹیپ نیکسٹ کبھی نہیں لیں گے۔ اس طرح کے لوگوں کی وجہ سے لڑکیوں کا گھر سے باہر نکلنا بند کر دیا جاتا ہے، ان کی اسٹڈیز پر پابندی لگا دی جاتی ہے۔ ہمیں ان سب چیزوں کو روکنے کی ضرورت ہے، ان سب چیزوں پر بات کرنے کی ضرورت ہے۔ میں اس پر بات اس لیے کر رہی ہوں کیونکہ میں اپنے حصے کا کام یہاں کرنا چاہتی ہوں۔ میں اپنے حصے کا کام کیسے کر سکتی ہوں؟ بینگ اے ہومیوپیتھک ڈاکٹر۔ ہمارے پاس ہومیوپیتھی میں کچھ ایسی میڈیسنز موجود ہیں جو آپ کو نشہ چھوڑنے میں آپ کے لیے مددگار ثابت ہو سکتی ہیں۔ نشہ چھوڑنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو مینٹلی پریپیئر ہونا پڑے گا کہ آپ نشہ چھوڑنا چاہتے ہیں، آپ اس نشے جیسی لت سے باہر نکلنا چاہتے ہیں۔ آپ خود کو مینٹلی طور پہ ریڈی کریں گے، دین آپ میڈیسنز کا یوز کریں گے تو میڈیسنز آپ پر 100% ورک کریں گی، اور آپ اس نشے جیسی لعنت سے باہر نکل سکیں گے۔ اس کے علاوہ اگر ہم میڈیکلی نشے کے نقصانات دیکھیں باڈی کے اوپر تو ان پر بات کرتے ہیں ہم۔ اگر آپ اپنی باڈی کے وائٹل آرگنز کی بات کریں، جو کہ آپ کی باڈی کے سب سے قیمتی آرگنز ہیں، جن میں سے اگر کوئی خراب ہو جائے تو اس کا صحیح ہونا یا اس کو ریورس کرنا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ سم ٹائمز ڈرگ لینے کی وجہ سے آپ کی باڈی کے اندر اس طرح کے ڈیمیجز بن جاتے ہیں، جن ڈیمیجز کو ریورس کرنا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے میڈیکلی۔
ہم وائٹل آرگنز کی بات کریں تو آپ کا جو جگر ہے وہ اتنی بری طرح سے ڈیمیج ہوتا ہے، نوڈیولز بن جاتے ہیں، اس میں گانٹھیں پڑ جاتی ہیں، اس میں فیٹی لیور جیسی سچویشن آ جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اس کے اندر جو ہے وہ ہیپاٹائٹس والی سچویشن دیکھنے کو ملتی ہے۔ اگر آپ ہارٹ کی بات کریں تو آپ کا ہارٹ جو ہے آکسیجن فراہم کرنے میں آپ کی باڈی کو فیلور ثابت ہوتا ہے، ہارٹ فیل کا باعث بنتا ہے نشہ۔ اس کے علاوہ آپ کی جو دل کی دھڑکن ہے وہ بہت زیادہ تیز رہنے لگتی ہے، آپ کو پھر کسی بھی چیز سے سکون نہیں ملتا۔ دماغ کی بات کریں تو نشہ کرنے کے بعد سب سے زیادہ نقصان آپ کے دماغ کا ہوتا ہے، آپ کے سیریبلم ان سب چیزوں کو بہت بری طرح نقصان پہنچتا ہے۔ آپ سیدھے کھڑے بھی نہیں ہو پاتے، آپ جب کھڑے ہونے کی کوشش کریں تو آپ لڑکھڑانے لگتے ہیں، آپ سے کھڑا نہیں ہوا جاتا، آپ سے چلا نہیں جاتا۔ یہ ساری سچویشنز جو ہیں آپ کے ڈرگز کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں اور آپ کے دماغ کو بہت بری طرح سے ڈیمیج کرتی ہیں، آپ کے برین کے اندر irreversible ڈیمیجز کا یہ باعث بنتا ہے نشہ، اور آپ جو ہے وہ اتنی بری طرح سے اس سے ڈیمیج ہوتے ہیں کہ شاید اس کے بعد آپ کو پچھتانے کا بھی وقت نہیں ملتا۔ پینکریاز کی بات کریں تو پینکریاٹائٹس ہو جاتا ہے، پینکریاز کی سویلنگ ہو جاتی ہے، اس کی وجہ سے ڈائبٹیز ہو جاتی ہے، اس کی وجہ سے آپ کی باڈی کے اندر انسولین صحیح طرح سے ورک نہیں کر رہی ہوتی۔ یہ سارے نقصانات آپ کو صرف اور صرف ڈرگز ایڈکشن کی وجہ سے ہوتے ہیں، آپ کو نشے کی وجہ سے یہ ساری چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ سیکنڈ پارٹ اگر ہم اس کا دیکھیں تو آپ ڈرگز لینے کی وجہ سے جو ہے وہ اتنے زیادہ ان کنٹرول ہو جاتے ہیں، خود سے انبیئریبل سچویشنز آپ کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں جن کی وجہ سے آپ کو سمجھ نہیں آتا کہ آپ کیا کریں۔ وہاں آپ اچھے برے کی تمیز بھول جاتے ہیں، آپ یہ بھول جاتے ہیں کہ آپ کے لیے کیا حلال ہے اور کیا حرام ہے۔ لیکن نشہ جو ہے آپ کی زندگی کو، نہ صرف آپ کی زندگی کو بلکہ آپ سے جڑے ہوئے تمام رشتوں کو، آپ سے جڑے ہوئے تمام لوگوں کو برباد کر سکتا ہے۔ اس لیے آج ہی خود کو نشے سے نکالنے کے لیے کوشش کیجئے اور آج ہی خود کو مینٹلی ریڈی کیجئے کہ آپ نے نشہ چھوڑنا ہے۔ اگر آپ اپنے کسی ریلیٹیو کا، اپنے کسی پیارے کا نشہ چھڑوانا چاہتے ہیں، جو آپ ان کو میڈیسنز بغیر بتائے یوز کروانا چاہتے ہیں، تو آپ کو یہ دھیان رکھنا ہوگا کہ وہ دوبارہ نشہ نہ کریں یا وہ نشے کی طرف دوبارہ نہ جائیں۔ اس کے لیے ہم ہومیوپیتھک میڈیسنز کی بات کرتے ہیں، کن میڈیسنز کا یوز کر کے آپ نشے جیسی لت سے جان چھڑوا سکتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے سیفلینیم 1 کی۔ سیفلینیم 1 پوٹینسی میں آپ کو مہینے میں صرف ایک بار یوز کرنی ہے، اور یہ اس طرح کے پیشنٹس پر کام کرتی ہے جن کو وراثتی طور پہ نشہ کرنے کی عادت ہو، کہ جو پیرنٹس ہیں وہ کرتے تھے، آپ کے فور فادرز کرتے تھے، باپ دادا کی طرف سے آپ کو جو ہے یہ لت لگی ہوئی ہے، آپ نشہ کرتے چلے آ رہے ہیں، اس طرح کے لوگوں پر سیفلینیم 1 پوٹینسی میں بہت اچھا کام کرتی ہے۔ آپ نے اس کے صرف 2 ڈراپس مہینے میں ایک بار یوز کرنے ہیں۔ نیکسٹ جس میڈیسن کی ہم بات کریں گے وہ ہے سلفر۔ سلفر 200 پوٹینسی میں اس طرح کے پیشنٹس پر بہت اچھا کام کرتی ہے جو نشے کے عادی ہیں اور نشہ کرنے کے بعد صحیح طرح سے کھڑے نہ رہ پا رہے ہوں، صحیح طرح سے کھڑے رہنا بھی ان کے لیے مشکل ہو، اگر کھڑے رہیں تو لڑکھڑا کر گر جائیں، ان کے لیے بولنا مشکل ہو، بالکل دبلے پتلے سے ہوں، کمزور ہوں، ان پر بہت اچھا کام کرتی ہے سلفر۔ 200 پوٹینسی میں اس کے 2 ڈراپس صبح دوپہر شام، 2 ڈراپس صبح کے وقت 15 دن تک لگاتار استعمال کریں گے، اس کے بعد اس کو آپ ہفتے میں صرف ایک بار استعمال کریں گے۔ ایوینا سٹیوا 30 پوٹینسی میں آپ یوز کروائیں گے 10 ڈراپ صبح دوپہر شام۔ اس طرح کے پیشنٹس کو جو افیم یا چرس کا نشہ کرتے ہوں، اس طرح کا نشہ چھڑوانے کے لیے ایوینا سٹیوا بہت اچھا کام کرتی ہے، کسی نعمت سے کم نہیں ہے۔ اس کا یوزیج آپ 3 ماہ تک جاری رکھیں گے۔ اس کے علاوہ اوپیم 200 پوٹینسی میں 15 دن تک 5 ڈراپس اس کے صبح و شام استعمال کروائیں۔ اس طرح کے پیشنٹس جو کسی بھی نشے میں مبتلا ہوں، اینٹی ڈوٹ کی بات کر لیتے ہیں ہم، کہ اگر کسی پیشنٹ نے میڈیکیشن کے دوران جو ہے وہ دوبارہ سے ڈرگز لیے ہیں تو اس کے لیے اینٹی ڈوٹ اگر آپ کرنا چاہیں تو اگیریکس مس جو ہے، اس کے اگیریکس مس جو ہے 30 پوٹینسی میں اس کے 2 ڈراپس صبح دوپہر شام ایک دن مکمل جو ہے اس پیشنٹ کو یوز کروائیں تاکہ وہ اینٹی ڈوٹ ہو جائے جو اس نے ڈرگز لیے ہیں اس کے لیے۔ اس کے علاوہ نکس اومیگا 200 پوٹینسی میں رات کو صرف ایک ڈوز اس کا دیں گے آپ، تو یہ اس کے لیے اینٹی ڈوٹ کا کام کرے گی اور بہت اچھے ریزلٹس آپ کو دے گی۔ اس کے علاوہ اگر ہم ہوم ریمیڈی کی بات کریں کہ آپ کس ہوم ریمیڈی کی مدد سے نشہ چھڑوانے کے لیے اس پیشنٹ کی ہیلپ کر سکتے ہیں، تو اس کے لیے آپ ایک بڑا گلاس دودھ کا لیں،
اس کے اندر آدھا چائے کا چمچ ہلدی، آدھا چائے کا چمچ سونف، 2 الائچیاں اور آدھا چائے کا چمچ دارچینی ڈالیں۔ ان سب کو اچھی طرح پکائیں، مٹی کے برتن میں پکائیں، اچھی طرح سے پکائیں۔ امید ہے میری ویڈیو آپ کے ضرور کام آئے گی، میری بتائی ہوئی انفارمیشن آپ کے ضرور کسی نہ کسی طرح ہیلپ فل ہوگی۔ نیکسٹ ویڈیو میں دوبارہ ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔